पालना खुदावंद खुदा, सब कुछ मांगता हूँ तेरे पाक नाम के वसीला से, आमीन। हालेलुया। आज का टॉपिक है दुआ। दुआ हमें कहाँ तक लेके जा सकती है, दुआ से हम क्या पा सकते हैं, दुआ से हम कितनी कुव्वत पा सकते हैं, दुआ हमारी जिंदगियों को कैसे बदल सकती है, दुआ हमारा खुदावंद से रिश्ता कैसे मजबूत करती है। आज हम थोड़ा सा इस बात को जानेंगे। पहले तो मैं थैंकफुल हूँ खुदावंद का कि उसने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर बोलने के काबिल बनाया। फिर मैं थैंकफुल हूँ सलातीन सर का, जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर बोलने की परमिशन दी। उन्होंने कहा आप बोलो, लड़खड़ाते हो कोई बात नहीं, पर आप बोलो, जैसे जैसे आप बोलोगे आप बोलना सीखोगे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ खुदावंद का। तो मेरे अजीजों, क्या आप जानते हैं बाइबल में बहुत सी दुआएं हैं जो हमारी जिंदगियों को बदल सकती हैं, लेकिन आज हम उनमें से सिर्फ चंद के बारे में बात करेंगे। हमारी जिंदगियों के मुश्किल वक्तों को आसान बनाती हैं दुआएं, और हम में भरोसा को पैदा कर सकती हैं दुआएं, और हमारे लिए एक नया रास्ता भी खोल सकती हैं दुआएं। क्या आपने कभी सोचा है दुआ हमारी जिंदगी में कितनी अहमियत रखती है? दुआ हमारे दिल को सुकून, तसल्ली तो देती है, मगर खुदा के साथ हमारे रिश्ते को मजबूत भी बनाती है। बाइबल में हमें दुआ की अहमियत को बार बार दिखाया गया है। खुदा ने हमें दुआ करने का हुक्म दिया है ताकि हम दुआ के जरिए खुदा से बात करें। दुआ का मतलब खुदा से बातें करना ही है। तो आगे बढ़ते हुए हम बाइबल मुकद्दस हमें बताती है, दुआ करने में मशगूल और शुक्रगुजारी के साथ इसमें बेदार रहो। आमीन, हालेलुया। ये आयत हमें बताती है हमें दुआ में मसरूफ रहना चाहिए, लेकिन क्या हम वाकई इस बात को समझते हैं कि हमें दुआ में मसरूफ रहना चाहिए? आजकल की दुनिया में हम हर वक्त जिंदगी की भाग दौड़ में बहुत मसरूफ रहते हैं। अक्सर लोग दुआ करना भूल जाते हैं। पूरा दिन जिंदगी की भाग दौड़ में लगे रहते हैं। शाम को सुबह उठते हैं, सुबह भी दुआ नहीं कर पाते। कुछ लोग लेट हो जाते हैं ड्यूटी से, कुछ शाम को आते हैं थके आ रहे होते हैं, फिर दुआ नहीं करते। इसी भाग दौड़ में हम दुआ को नजरअंदाज कर देते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। सुबह उठें, दुआ करें, शाम को आए, दुआ करें। दुआ बहुत अहमियत रखती है हमारी जिंदगी में। हमें दुआ करनी चाहिए, बल्कि दुआ से कासिर नहीं होना चाहिए, उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। लेकिन खुदा ने हमें हमेशा अपनी तरफ से बरकत और सीधी राह दिखाने के लिए तैयार रखा है। दुआ एक जरिया है जिसकी वजह से हम हर बात खुदा के साथ कर सकते हैं। हमें दुआ पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि दुआ ना सिर्फ सुकून बल्कि हमारी जिंदगी को भी बदलती है। सुकून देती है पर हमारी जिंदगियों को भी बदलती है। दुआएं बाइबल में बहुत सी पावरफुल दुआएं हैं। कुछ ने पढ़ी होंगी, कुछ ने नहीं पढ़ी होंगी। मोस्टली कुछ लोग बाइबल नहीं पढ़ते, मगर मैं उनको यही कहूंगा कि आप बाइबल पढ़ें, खुदावंद से रिश्ता को मजबूत रखें और दुआएं करें। दुआएं हमें ताकत, हिम्मत भी देती हैं। दुआ जो मसीह ने हमें सिखाई है, मत्ती 6 बाब 9 आयत से लेके 13 आयत तक, बस तुम इसी तरह दुआ किया करो। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है,
تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں بخش۔ ہمیں آزمائش میں نہ ڈال بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہی ہے، آمین۔ کیا ہم نے کبھی اس دعا کو سوچا ہے؟ یہ صرف لفظوں کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ ہماری روح کے لیے طاقت اور زور ہے۔ ہم کبھی اس چیز پر غور نہیں کرتے، ہم دعا کرتے سمے بولتے جاتے ہیں، پر کبھی سوچا نہیں، کبھی غور نہیں کیا ہوگا اس دعا کے بارے میں کہ اس دعا میں کتنی پاور ہے، کتنا زور ملتا ہے ہمیں اس دعا سے۔ جب ہم یہ دعا کرتے ہیں تو خدا کے حضور اپنی ضرورتوں کو رکھتے ہیں ہم، بلکہ ہم یہ بھی اقرار کرتے ہیں کہ ہمیں زندگی اس کی مرضی کے مطابق گزارنی ہے۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں خدا اپنے مقصد کو پورا کرے۔ کیا آپ یہ دعا کرتے وقت تیار ہوتے ہیں کہ خدا اپنے مقصد کو آپ کی زندگیوں میں پورا کرے، یا ہم صرف بولتے ہیں؟ میں معافی چاہوں گا، شاید میرے الفاظ کچھ کرخت ہوں، کچھ آپ کو برا لگے، مطلب بڑبڑاتے ہیں صرف ہم اس دعا میں، یا رٹے رٹائے الفاظ بولتے رہتے ہیں، مگر اس کی اہمیت کو کیا ہم سمجھتے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی اس دعا کو محسوس کیا ہے؟ اس دعا کا مطلب کیا ہے؟ بہت گہرا ہے، ہم نے کبھی اس کو محسوس کیا؟ ہم اس بات کو دھیان میں رکھنا ہے، یہ دعا ہمارے اور خداوند کے رشتہ کو مضبوط بناتی ہے۔ یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے ہم اپنے گناہوں، غلطیوں کو چھوڑ کر دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنا چاہیے ہمیں۔ اس دعا کی وجہ سے ہم خدا کی شفقت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ دعا ہمیں بتاتی ہے ساری قدرت اور ساری کائنات پر صرف خداوند کو اختیار ہے، اور اسی کا جلال ہمارے درمیان موجود ہے۔ ہمیں اس دعا کو اپنے اندر لینا چاہیے، سمانا چاہیے، اس دعا کے اندر ہمیں محسوس کرنا چاہیے اس دعا کو۔ اسی طرح اب ہم ایک اور پاورفل دعا کی طرف بڑھتے ہیں، اور یہ بھی بائبل میں موجود ہے۔ یہ دعا اس وقت کی ہے جب داؤد نے خدا سے صحیح راہ کے لیے دعا کی۔ زبور 63 اس کی ایک آیت، اے خدا تو میرا خدا ہے، میں دل سے تیرا طالب ہوں گا، خشک اور پیاسی زمین میں جہاں پانی نہیں، میری جان تیری پیاسی ہے اور میرا جسم تیرا مشتاق۔ آمین، ہالےلویا۔ یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے جب بھی ہم خدا کے پاس دعا کے لیے جائیں تو اپنا روح اور بدن خدا کے حوالے کر دیں۔ صرف ہمارے ہونٹ نہ ہلے، ہم مانگے مت، اپنی روح اور بدن کو خدا کے حوالے کریں۔ جب ہم خدا سے دعا کرتے ہیں تو وہ ہمیں صحیح راہ دکھاتا ہے۔ جب ہم اپنا روح بدن خدا کو دیں گے تو وہ ہمیں صحیح راہ دکھائے گا کہ ہمیں کس راہ پر چلنا ہے۔ داؤد نبی کی یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے ہمیں ہمیشہ خدا کی تلاش میں رہنا چاہیے۔ ہماری زندگی کا مقصد صرف خدا کی تلاش ہونی چاہیے۔ ہم اسے کیسے پا سکتے ہیں؟ ہمیں صرف خداوند کو تلاش کرنا ہے، اسی کو پانے کی دھن میں لگے رہنا ہے۔ زندگی کی بھاگ دوڑ میں ہمیں یہ چیزیں بھی یاد رکھنی ہیں، کیونکہ وہی ہمارے زندہ رہنے کا مقصد ہونا چاہیے۔ کیا آپ بھی خدا کی مدد چاہتے ہیں جیسے داؤد نے چاہی خدا کی مدد؟ تو اگر آپ یہ مدد چاہتے ہیں خدا کی، تو آپ کو خداوند سے دعا کرنی ہوگی۔
خداوند کو تلاش کرنا ہوگا، اپنی دعاؤں میں خدا کو مانگنا ہوگا، خداوند کی مدد کو۔ اسی طرح زبور 16 اس کی ایک آیت ہمیں بتاتی ہے، اے خداوند میری حفاظت کر، کیونکہ میں تجھ ہی میں پناہ لیتا ہوں۔ ہاللیلویہ۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے جب بھی ہم مشکل میں ہوتے ہیں تو خداوند کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں، اور جب ہم کبھی خود کو اکیلا محسوس کرتے ہیں تب بھی یہ آیت ہمیں بتاتی ہے خداوند ہمارے پاس موجود ہے۔ بہت سے لوگ اکثر ڈرتے ہیں، اندھیرے سے ڈر جاتے ہیں، ڈر محسوس ہوتا ہے، اور ڈر یہ نہیں ہوتا کہ ہم اکیلے ہیں، ڈر اس لیے محسوس ہوتا ہے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، پر ہم اس بات کو جان نہیں پاتے کہ خداوند ہمارے ساتھ ہے، موجود ہے، وہ ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ خداوند ہمیشہ ہمارے پاس موجود ہے، خداوند ہماری مدد کرتا ہے، حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو۔ جب بھی ہم اپنی پریشانیاں خداوند کو بتاتے ہیں تو وہ ہماری مدد کرتا ہے اور ہمیں تسلی اور اطمینان دیتا ہے، کیونکہ خداوند ہمیشہ ہماری حفاظت کے لیے تیار رہتا ہے۔ آپ کو بس اسے بتانا ہے، بتانے کے لیے ہمیں دعا کرنی ہے۔ دعا کے ذریعے ہم خداوند سے بات کر سکتے ہیں، ہمیں اپنی مصیبتیں خداوند کے آگے رکھ سکتے ہیں، ہم بتا سکتے ہیں خدا کو کہ ہمیں یہ پرابلم ہے۔ دعا ایک ذریعہ ہے، اور دعا میں پھر وہی کہوں گا، دعا ہمیں اپنے روح اور بدن کو خداوند کے حوالے کر کے پھر کرنی ہے۔ اور اب ایک اور دعا جو بائبل میں ہمیں پڑھنے کو ملتی ہے، دیکھنے کو ملتی ہے، اس پہ بات کریں گے، جو ہمیں قوت، ہمت اور طاقت دیتی ہے، اور ہمیں خداوند سے صحیح راہ کیسے پتہ چلے گی یہ بتاتی ہے۔ اگر کسی کو حکمت کی کمی ہو تو وہ خداوند سے مانگے جو سب کو بنا لالچ کے دیتا ہے۔ یعقوب 1 اس کی 5 آیت بائبل مقدس میں یوں مرقوم ہے، لیکن اگر تم میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہو تو خدا سے مانگے جو بغیر ملامت کیے سب کو فیاضی کے ساتھ دیتا ہے۔ آمین، ہاللیلویہ۔ اب یہ آیات ہمیں بتاتی ہے جب ہمیں زندگی میں مشکل فیصلے لینے ہوں تو ہمیں خداوند سے حکمت اور دانائی کے لیے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ خداوند نے وعدہ کیا ہے وہ ہمیں حکمت دے گا۔ جب ہم صحیح معنی میں اسے ڈھونڈتے ہیں، جب ہم فیصلہ نہیں لے پاتے، اکثر ہمیں لگتا ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ کبھی کبھار ہم زندگی کے ایسے مسائل میں پھنس جاتے ہیں کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم آگے کس طرف جائیں، کیا کرنا ہے، کیسے چلنا ہے۔ ہم وہ جیسے ہم اپنی سدھ بدھ کھو بیٹھتے ہیں۔ اس وقت ہمیں خدا سے دعا کرنی ہے کہ وہ ہمیں صحیح راہ دکھائے اور صحیح فیصلہ لینے میں ہمیں حکمت دے اور ہماری مدد کرے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے ہم جب بھی خدا سے مانگیں گے تو وہ ہمیں صحیح راہ دکھائے گا، پر اس کے لیے ہمیں مانگنا ہوگا۔ جب بھی مانگیں گے وہ ہمیں صحیح راہ دکھائے گا، کیونکہ وہ ہمیں ہمیشہ اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر ہم سچے دل اپنی روح اور بدن کو خداوند کے حوالے کر کے اس سے مانگیں گے تو وہ ضرور سنے گا اور ہمیں دے گا۔ اور ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ وہ ہماری سب مصیبتوں کا حل جانتا ہے۔ چاہے ہم کسی بھی حال میں ہوں، ہمیں اسے ہمیشہ اپنی مدد کے لیے پکارنا ہوگا، ہمیشہ، کیونکہ بنا پکارے تو وہ نہیں دے گا۔ جب تک ہم اس میں رہیں گے نہیں، اسے ڈھونڈیں گے نہیں، اسے پکاریں گے نہیں،
تو وہ ہماری مدد کیسے کرے گا؟ بے شک وہ ہمارے ساتھ ہے، پر ہمیں اس سے مانگنا ہوگا۔ اب ایک اور اہم دعا کی طرف چلتے ہیں۔ یہ دعا اس وقت کی ہے جب حنا نے اولاد کے لیے دعا کی تھی۔ جی، پہلا سیموئیل اس کا 1 باب 11 آیت۔ اور اس نے منت مانی اور کہا، اے رب الافواج، اگر تو اپنی لونڈی کی مصیبت پر نظر کرے اور مجھے یاد فرمائے اور اپنی لونڈی کو فراموش نہ کرے اور اپنی لونڈی کو فرزند نرینہ بخشے، تو میں اسے زندگی بھر کے لیے خداوند کو نظر کر دوں گی۔ ہاللیلویہ، آمین۔ حنا کی دعا ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب ہم خدا سے کچھ مانگتے ہیں تو وہ ہمیں پورے ایمان اور بھروسہ کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ جب بھی ہم خدا سے کچھ مانگیں تو ہمیں بھروسہ ہونا چاہیے کہ ہمیں ملے گا، پورا ایمان ہونا چاہیے ہمارا۔ حنا نے نہ صرف اپنے دکھ خدا کے آگے رکھے بلکہ اس نے کہا کہ وہ اپنی اولاد بھی خداوند کی نظر کر دے گی۔ ہمیں حنا سے یہی سیکھنا ہے، ہم جو بھی خدا سے مانگے پورے ایمان اور بھروسے کے ساتھ مانگے، کیونکہ حنا نے پورے ایمان اور پورے بھروسے سے مانگا اور خدا نے اسے اپنی برکت سے نوازا، کیونکہ خدا ہمارے دل کی گہرائیوں کو جانتا ہے۔ جب ہم سچے دل سے اور اپنا روح بدن اس کے حوالے کر کے مانگتے ہیں تو وہ ضرور دیتا ہے۔ ہمیں دل سے دعا مانگنی ہے اور بھروسہ رکھنا ہے اور ایمان کے ساتھ مانگنی ہے۔ دعا مانگنے کے وقت ہمیں یہ چیزیں بالکل یاد رکھنی ہیں۔ ہم ایک اور دعا کی طرف بڑھیں گے جو ہمارے بھروسے کو بڑھانے میں ہماری مدد کرے گی۔ مقدس متی اس کا 21 باب اس کی 22 آیت میں یوں مرقوم ہے، کیونکہ مسیح نے ہمیں سکھایا، اگر تم بھروسہ رکھو گے تو چاہو ہو جائے گا، ایمان رکھو اور شک نہ کرو۔ ہاللیلویہ۔ مسیح یسو ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارے الفاظوں میں طاقت ہے۔ جب ہم ایمان سے دعا کرتے ہیں تو ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ خدا ہمارے سوالوں کا جواب ضرور دے گا۔ ہماری دعا اس وقت سنی جاتی ہے جب ہمیں پورے ایمان اور بھروسے سے خدا سے دعا مانگتے ہیں اور بھروسہ رکھتے ہیں کہ ہمیں ملے گا۔ اب تک ہم نے بائبل کی کچھ دعاؤں پر بات کی جن دعاؤں کا اثر ہماری زندگی میں بدلاؤ لا سکتا ہے۔ اب آپ کو دعاؤں کو خدا سے رشتہ مضبوط کرنا ہوگا دعاؤں کے ذریعے۔ اب ہمیں دعا کرنی چاہیے، دعا ہمارا رشتہ خداوند سے مضبوط کرتی ہے۔ ہم کسی بھی حال میں ہوں، تھکے ہوں، پھر بھی ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ ہم کہیں بیزی ہوں تو بھی ہمیں وقت نکال کے دعا کرنی چاہیے، اور دعا سچے دل اور اپنی روح بدن کو خداوند کے حوالے کر کے کرنی ہوگی۔ اسی طرح ہم آگے بڑھیں گے، زبور 3 اس کی 3 آیات۔ لیکن تو اے خداوند ہر طرف میری سپر ہے، میرا فخر اور سرفراز کرنے والا ہے۔ ہاللیلویہ، آمین۔ یہ دعا ہمیں بتاتی ہے خدا ہماری حفاظت کا ذمہ لے چکا ہے۔ خداوند نے ہماری حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے، کیونکہ اگر کبھی ہمیں کسی خطرے کا سامنا ہوتا ہے تو ہم صرف اپنی جسمانی طاقت پر بھروسہ نہیں رکھ سکتے۔ جی ہم بہت طاقتور ہیں،
ہم اس کا مقابلہ کر لیں گے، نہیں، یہ پاسبل ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے آپ اپنے وجود کو لے کے آپ کسی بھی مصیبت کا مقابلہ کر لیں۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے خدا ہماری ڈھال ہے، ہمارا وجود خداوند کے بغیر کچھ نہیں، خداوند ہماری ڈھال ہے۔ ہماری زندگی میں کبھی کبھی کچھ پل ایسے آ جاتے ہیں جب ہم خود کو خطرے میں محسوس کرتے ہیں، وہ کسی بھی قسم کا خطرہ ہو سکتا ہے، دماغی خطرہ ہو سکتا ہے، جسمانی خطرہ ہو سکتا ہے، کسی بھی قسم کا۔ تب ہمیں یہ آیت، یہ دعا یاد رکھنی ہے، خدا ہر طرف میری سپر ہے۔ سپر کا مطلب ہوتا ہے خدا میں چھپایا ہوا۔ خدا نے ہمیں خود میں چھپایا ہوا ہے، اسی لیے وہ ہماری ڈھال ہے اور ہمیں ہر مشکل میں ہماری مدد کرتا ہے اور ہمیں مشکل سے لڑنے میں کامیابی دیتا ہے۔ ہمیں صرف خدا کو پکارنے کی ضرورت ہے۔ بہت سے لوگ ہم میں سے خداوند کو پکارتے ہی نہیں ہیں، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ روزمرہ کی زندگی میں اتنا الجھ کے رہ گئے ہیں کہ اپنی پریشانیوں میں اتنا گھرے ہوئے ہیں کہ وہ خداوند سے دعا نہیں کرتے کہ خداوند ہماری پریشانیوں کو دور کر، خداوند تو ہماری ڈھال ہے، ہمیں ان سے نکال۔ وہ خود بخود اپنے جسمانی طور پہ اس سے لڑنے کی تیاری رکھتے ہیں اور اسی وجہ سے وہ جیت نہیں پاتے۔ خداوند ہمیں جیت سے نوازتا ہے، وہی ہمیں زور دیتا ہے، وہی ہماری ڈھال ہے۔ اسی طرح ہم آگے بڑھیں گے ایک اور دعا کی طرف۔ زبور 139 اس کا 23 باب اس کی 24 آیات میں یوں مرقوم ہے، اے خدا تو مجھے جانچ اور میرے دل کو پہچان، مجھے آزما اور میرے خیالوں کو جان لے، اور دیکھ کہ مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں، اور مجھ کو ابدی راہ میں لے چل۔ ہاللیلویہ، آمین۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے جب ہم خدا کے پاس آئیں تو ہمیں ہمارے دل کو کھلا رکھنا ہے۔ کھلا رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنا دل نکال کے باہر رکھ دیں۔ کھلا رکھنے کا مطلب ہے خدا سے سچائی مانگیں اور ہر اس چیز کو دل سے نکال دیں جو ہمیں خداوند کے نزدیک جانے سے روکتی ہے۔ اکثر اوقات دعا میں بیٹھے ہوئے، میں کسی کا نہیں کہتا، میں خود اپنی مثال دیتا ہوں کہ میرے ساتھ ایسا ہوتا تھا۔ جب میں دعا کرتا تھا تو میرا دماغ، میرا خیال، میرا دل کسی اور طرف جاتا تھا۔ میں اپنی پریشانیوں میں گرا رہتا تھا، میں ٹھیک سے دعا نہیں کر پاتا تھا۔ میں اپنی مثال دیتا ہوں، تو میری طرح اور بھی بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو دعا میں اپنے دل کو کھلا نہیں رکھ پاتے خدا کے آگے۔ تو ہمیں ہر اس چیز کو دل سے نکال کر خداوند کے پاس جانا ہے جو چیز ہمیں خداوند سے دور کرتی ہے۔ وہ چیز ہمارے دل میں ہونی ہی نہیں چاہیے۔ ہمارے دل میں صرف اس وقت سچائی ہونی چاہیے جب ہم خداوند کے سامنے جھکے ہوں، خداوند سے مانگ رہے ہوں۔ ہمیں اپنے دل میں سچائی کو رکھنا ہے، بلکہ نہ کہ کسی اور چیز کو۔ کیا ہم اپنی زندگیوں میں گناہوں کو چھوڑتے ہیں؟ کیا ہم سچ میں دل سے دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمارے گناہوں سے ہمیں آزاد کرے؟ یہ آیت ہمیں یہی سمجھا رہی ہے کہ خداوند ہمارے دل کو گہرائیوں سے جانتا ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے۔ خداوند ہمارے دل کو جانتا ہے کہ ہمیں کس وقت کس چیز کی ضرورت ہے، ہمیں کب کیا چاہیے۔ ہمیں ہمارے دل کو پوری سچائی سے خدا کی طرف بڑھانا ہے۔ اگر ہم سچ میں اپنی زندگیوں کو سدھارنا چاہتے ہیں تو ہمیں خداوند سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں صحیح راستہ دکھائے، اور دعا کرتے ہوئے ہمیں اپنے دل کو پوری طرح خداوند کے آگے کھولنا ہے۔ اس میں سچائی رہنی چاہیے دعا کرتے وقت، جو صرف آپ اور خداوند کے درمیان رہے، وہ سچائی۔
اس میں کسی اور قسم کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے آپ کے دل میں۔ اسی طرح ہم آگے بڑھتے ہوئے ایک اور دعا کی طرف چلتے ہیں۔ 2 سموئیل 21 باب اس کی 22 آیت۔ ہاللیلویہ۔ خداوند نے میری راستی کے موافق مجھے جزا دی اور میرے ہاتھوں کی پاکیزگی کے مطابق مجھے بدلہ دیا۔ آمین۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ سلو سوری۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں خدا کے سامنے اپنی غلطیوں کا اقرار کرنا ہے۔ ہم دعا میں اپنی غلطیوں کا اقرار کریں۔ پورا دن ہم جو غلطیاں کرتے ہیں، شام کو ہمیں دعا کرنی ہے اور ان غلطیوں کا اقرار کرنا ہے۔ کبھی کبھی ہم ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں جو دوسروں کے لیے دکھ دہ ثابت ہوتی ہیں، دوسروں کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ہمارے منہ سے ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جو دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ تو اگر ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے، دکھ پہنچتا ہے، تو ہمیں خداوند کے حضور دعا کرنی ہے اور اس چیز کا اقرار کرنا ہے کہ خداوند ہم نے یہ غلطی کی ہے۔ ہمیں معافی مانگنی چاہیے خدا سے، کہ اس وقت ہمیں خدا سے معافی مانگنی ہے کہ ہم نے یہ غلطی کی ہے، ہمیں اس غلطی کے لیے معافی چاہیے، ہمیں خداوند کے حضور جھکنا ہے۔ یہ آیت ہمیں یہی بتاتی ہے کہ ہم اپنی کمی اور غلطیوں کو جاننے کے بعد خدا سے مدد مانگیں۔ مدد مانگنے کے لیے ہمیں وہی دعا کرنی ہوگی کہ خدا ہماری غلطیوں کو معاف کرے اور ہمیں سیدھی راہ دکھائے، اور ہمیں اپنی کمزوریوں اور ناکامیابیوں میں ہمیشہ خدا سے دعا کرنی ہے۔ خدا ہمیں آگے بڑھنے کی ہمت دیتا ہے۔ جب ہم دعا کریں گے تو خدا ہمیں آگے بڑھنے کی ہمت دیتا ہے۔ اب ایک اور دعا کے بارے میں بات کریں گے جو ہمیں خدا سے ہمت مانگنے کی مدد دے گی۔ زبور 23 اس کی 4 آیت، بہت خوبصورت زبور، اور موسٹلی سب کو یہ یاد ہوگا زبانی۔ بہت سے کرسچن گھروں میں یہ زبور لگا ہوتا ہے اور بہت سے لوگ پڑھتے بھی ہیں۔ میں شکر گزار ہوں ان کا جو اس زبور کو پڑھتے ہیں اور جنہوں نے اپنے اپنے گھروں میں اس زبور کو لگایا ہوا ہے۔ آج ہم اس کی 4 آیت کو پڑھیں گے۔ تو کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، بلکہ ہوا موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے۔ ہاللیلویہ۔ اب یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ خدا ہمیشہ ہمارے ساتھ ہمارے راستے میں ہے۔ ہم کسی بھی راستے میں ہیں، کسی بھی سفر میں ہیں، دکھ میں ہیں، تکلیف میں ہیں، مشکل میں ہیں، خدا ہر سفر میں ہمارے ساتھ موجود ہے، کیونکہ ہمیں ہر وقت خدا کی ضرورت ہے۔ وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے ہمیشہ، اور ہمیں اپنے راستے میں نہ ڈر اور مضبوط بنانے میں لگا رہتا ہے۔ خداوند ہمیں یہ ہمت اور طاقت دیتا ہے کہ ہم اپنے راستوں میں نہ ڈر رہیں اور مضبوطی سے چلتے رہیں۔ ہماری زندگیوں میں مشکلات کا آنا ضرور ہے۔ انسان رہتے ہوئے ہماری زندگیوں میں مشکلات ضرور آئیں گی اور ان کا آنا ضرور ہے ہماری زندگیوں میں، مگر اس آیات سے ہمیں سمجھنا ہے کہ خدا ہمیشہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے، اور وہی ہمیں ہمت، طاقت اور بھروسہ دیتا ہے کہ ہم کسی بھی مصیبت کا سامنا کر سکتے ہیں۔ ہماری زندگی میں مشکلات آتی ہیں،
پر ہمیں سمجھنا ہے کہ خدا کے پاس ہماری مشکلات کا حل ہے، اور کوئی نہیں جس کے پاس ہماری مشکلات کا حل ہے، صرف واحد خدا، زندہ خدا جس کے پاس ہماری مشکلات کا حل ہے۔ بائبل میں دی گئی دعاؤں کی وجہ سے ہمیں یہ سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، خدا کو ہر چیز پر اختیار ہے، پوری قدرت پر اختیار ہے، ہمیں اس نے بنایا، ہم پر بھی اسی کا اختیار ہے۔ وہ ہمیں ہر برے حالات سے نکال سکتا ہے، بھروسے سے ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں، ہم بھروسے سے کر سکتے ہیں، پر ہمیں خدا پہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ ہمیں ہر وقت خداوند کے ساتھ چلتے رہنا ہے، کیونکہ وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے۔ ہم کسی بھی مشکل میں ہیں، کسی بھی مصیبت میں ہیں، وہ ہمیں نکالنے کا ہنر بہت اچھے سے جانتا ہے۔ اس کے پاس یہ ہنر ہے کہ وہ ہمیں کیسے نکال سکتا ہے۔ اب ہم ایک اور آیت پڑھیں گے جو ہمیں خدا سے برکات لینے کا راستہ دکھاتی ہے۔ جی ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ متی، مقدس متی کی انجیل، اس کا 2 باب اس کی 22 آیت میں یوں مرقوم ہے، اور جو کچھ دعا میں ایمان کے ساتھ مانگو گے وہ سب تم کو ملے گا۔ ہاللیلویہ، بہت خوبصورت۔ اس آیت میں بھی مسیح یسوع نے ہمیں سکھایا ہے، اگر ہم بھروسہ سے دعا کریں تو خدا ہماری ضرور سنے گا اور ہمیں ضرور دے گا اور جواب بھی دے گا۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے ہمیں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ اگر ہمارا بھروسہ مسیح یسوع کے وسیلہ خدا پر ہے تو ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ بہت ساری چیزیں ہمارے اختیار سے باہر ہوتی ہیں، مگر خدا ہمیں احساس دلاتا ہے کہ وہ ہماری ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے۔ بہت سی چیزیں زندگی میں ایسی ہیں جو ہماری پہنچ سے باہر ہیں، ہم صرف ان کی خواہشات کر سکتے ہیں، پر خداوند ہمیں دیتا ہے کیونکہ اسے اختیار ہے دینے کا، پر اس کے لیے ہمیں اس سے مانگنا ہوگا۔ جو چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہیں وہ ہمارے اختیار میں کر دے گا، اور جن چیزوں کی خواہش ہم رکھتے ہوئے پا نہیں سکتے وہ ہمیں دے دیتا ہے۔ خدا اپنی مرضی کے مطابق ہمیں بہت کچھ دیتا ہے، کیونکہ ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا اور خداوند ہمیں دے دیتا ہے۔ یوں ہوتا ہے، میرے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ کبھی بھی ہم وہ چیزیں سوچتے ہی نہیں ہیں، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہوگا، پر خدا ہمیں مہیا کرتا ہے اور دعاؤں کے وسیلہ سے۔ اب ہم ایک اور آیات پڑھتے ہیں جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم دعا میں اپنے دل کی سچائی کو دعا کے ذریعے خدا کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ اب ہم زبور 19 اس کی 14 آیت میں دیکھیں گے۔ ہاللیلویہ۔ میرے منہ کا کلام اور میرے دل کا خیال تیرے حضور مقبول ٹھہرے، اے خداوند میری چٹان اور میرے دل کا فدیہ دینے والے۔ ہاللیلویہ، آمین۔ اب یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ دعا کرتے وقت ہمیں اپنی سچائی خدا کے سامنے رکھنی ہے۔ وہی میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ اپنے دل میں صرف سچائی کو رکھنا ہے۔ اس وقت ہمیں دنیاوی کسی بھی سوچ کو اپنے دل میں نہیں رکھنا، کسی بھی چیز کو اپنے دل میں نہیں رکھنا۔ ہمارے اور خداوند کے درمیان صرف ایک سچائی ہونی چاہیے دعا کرتے وقت، کیونکہ کبھی کبھی ہم اپنی مشکلات کو دوسروں سے چھپاتے ہیں، لیکن خدا ہمیشہ ہماری سنتا ہے۔
ہمیں یہ کبھی نہیں بھولنا، ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ وہ ہمارے دل کی گہرائی کو سمجھتا ہے۔ جب ہم سچائی سے دعا کرتے ہیں تو وہ ہمیں برکت دیتا ہے۔ دعا کے قریب ہمیں وہ سب کچھ خدا کو بتانے کی ضرورت ہے جو کچھ ہمیں پریشان کر رہا ہے۔ بہت سے لوگ دعا کرنے سے ڈرتے ہیں، مانگتے نہیں خدا سے، یا کہتے ہیں ہمیں دعا کرنی نہیں آتی۔ تو دعا کرنا کوئی بہت بڑا مشکل پروسیس نہیں ہے۔ جیسے آپ اپنے دوستوں سے، اپنے بہن بھائیوں سے بات کرتے ہیں، اسی طرح خداوند کے حضور خداوند سے بات کریں۔ جب آپ خداوند سے دعا مانگنے کے لیے اپنا منہ کھولیں گے تو خداوند خود الفاظوں سے آپ کا منہ بھر دے گا۔ تو نارمل تھنک، ایک صرف نارمل بات کریں خدا سے جیسے آپ اپنے دوستوں سے بات کرتے ہیں، تو آپ بات کر پائیں گے۔ بات کیے بنا خداوند ہماری آواز کو کیسے سنے گا؟ جب ہم بولیں گے نہیں، منہ سے بولیں گے، خداوند تک ہماری آواز پہنچے گی، تبھی وہ ہماری آواز کو سن پائے گا۔ ہمیں سب کچھ خدا کو بتانے کی ضرورت ہے دعا کے وقت، کیونکہ خدا ہمارے آنسو، ہماری فکروں اور ہماری امیدوں کو جانتا ہے، پر پھر بھی ہمیں بولنا ہے۔ ہمارے مانگنے سے پہلے وہ جانتا ہے کہ ہم کیا مانگنے والے ہیں، پر پھر بھی ہمیں بولنا ہے۔ جب ہم بول لیں گے تو وہ ہمارے لیے ایک نیا راستہ بنائے گا، اور نیا راستہ ہمیں دکھائے گا کہ ہم کیسے اس مصیبت سے نکلیں۔ وہ ہمیں بتائے گا، ہمیں دکھائے گا راستہ وہ، پر اس کے لیے دعا میں ہمیں بولنا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ اپنے دل کے اندر ہی دعا کرتے ہیں، بولتے نہیں۔ تو جب آپ منہ سے بولو گے نہیں، آپ کے الفاظ خدا تک پہنچیں گے نہیں، تو وہ کیسے آئے گا؟ بے شک وہ دل کو جانتا ہے، پر اس کے لیے بولنا ضروری ہے۔ آپ اپنے دل میں کچھ رکھ کے اپنے ماں یا باپ سے کچھ کہہ سکتے ہو؟ نہیں، جب تک آپ کہو گے نہیں وہ سن نہیں پائیں گے۔ جب وہ سنیں گے تو آپ کی خواہشات کو پورا کریں گے۔ اسی طرح خداوند کے لیے بھی بولنا سیکھیں۔ جب تک آپ بولیں گے نہیں، خداوند آپ کو سنے گا نہیں۔ اسی طرح اب ہم ایک آخری دعا کے بارے میں پڑھیں گے جو ہماری زندگی میں خداوند سے ہمت مانگنے میں ہمیں کردار ادا کرے گی۔ اب افسیوں کی کتاب میں پڑھیں گے ہم اس کا 6 باب اور اس کی 10 آیات۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے دور میں مضبوط بنوں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے خدا ہمارے ہر مشکل سفر میں ہمارے ساتھ کھڑا ہے، کیونکہ ہر مشکلات سے لڑنے کی ہمت ہمیں صرف خدا ہی دیتا ہے۔ وہ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا اور ہمیشہ ہمیں سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ ہماری زندگی میں ہمیں کئی بار لگتا ہے ہم اپنی مشکلات سے لڑ نہیں سکتے، اور میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہم جسمانی طور پہ لڑنے کی کوشش کرتے ہیں، جس وجہ سے ہم لڑ نہیں پاتے، کیونکہ خداوند ہماری ڈھال ہے۔ ہمیں اسی سے مانگنا ہے اور اسی کے آگے التجا کرنی ہے، منت اسی کے آگے کرنی ہے، کیونکہ جب ہم خدا سے ہمت مانگتے ہیں تو وہ ہمیں ایک نئی راہ دکھاتا ہے جس میں وہ ہماری روح کو مضبوط کرتا ہے۔ اور لڑنے کے لیے ہم اپنے بدن جسمانی طور پہ لڑتے ہیں تو لڑ نہیں پاتے، کیونکہ خداوند ہماری روح کو طاقت دیتا ہے، اور ہم ایک نئی امید اور بھروسہ کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ اب سوچنا ہے کہ اگر ہم ان دعاؤں کو اپنی زندگیوں میں رکھتے ہیں تو کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ہم خدا کے قریب جا سکتے ہیں؟ کیا ہم خدا کو اپنے قریب لا سکتے ہیں؟
کیا ہم خداوند کی حکمت اور طاقت کو دیکھ سکتے ہیں؟ اب سوال اپنے آپ سے پوچھئے، کیا ہم یہ سب کر سکتے ہیں؟ خدا کے پاس ہماری ہر مشکلات کا حل ہے، اور ہماری زندگی کو بدلنے کی طاقت بھی اسی کے پاس ہے۔ جب ہم دعا کے ذریعے اپنے دل کو خدا کے آگے رکھتے ہیں تو وہ ہمیں ایک نئی راہ دیتا ہے۔ اس بات کو باندھ لیں آج کہ خدا ہمیشہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے، حالات کیسے بھی کیوں نہ ہوں، ہم کسی بھی سفر پہ ہوں، کسی بھی راستے میں ہوں، کیسی بھی مشکل میں ہوں، خدا ہمیشہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے، اور ہمیں صرف اسے پکارنے کی ضرورت ہے، اور اسے پکارنے کا ذریعہ ہے دعا۔ وہ ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، بس ہمیں ایمان اور بھروسہ رکھنا ہے، اور خدا کی طرف اسی ایمان اور بھروسے سے بڑھنا ہے۔ کیا آپ سمجھ پائے ہیں ان طاقتور دعاؤں کا ہماری زندگیوں میں کتنا گہرا اثر ہو سکتا ہے؟ جب بھی ہم بھروسے سے ایمان کے ساتھ دعاؤں کو خدا کے سامنے رکھتے ہیں تو وہ ہماری زندگیوں میں بدلاؤ لاتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ خداوند ہمیشہ ہماری زندگیوں میں بدلاؤ لائے گا جب ہم خداوند سے دعا کریں گے، اور دعا مانگنے کے لیے ہمیں سچے دل سے، پورے ایمان سے، پورے بھروسے سے دعا مانگنی ہے، اور اپنے روح اور بدن کو خداوند کے حوالے کر کے دعا مانگنی ہے۔ آمین۔ ہاللیلویہ۔ ہاللیلویہ۔ جی وشال بھائی، آپ میری آواز سن رہے ہیں؟ وشال سر آپ ہیں؟